अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। इस नज़्म में जनाब वाला इमरान प्रतापगढ़ी साहब का गला भी बैठ गया और ख़तरे में है सारी चीज़ें, और पता नहीं क्या क्या बातें हैं रहमान की और राम की, और कहे उनको यानी कि पूरे पार्लियामेंट को और पूरे हिंदुस्तान को एहसास दिलाने वाली बातें हैं। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और हजारों मील दूर खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम बड़ों के बीच में, गजनफर साहब जैसे मीडिया के एक बड़े चेहरे के बीच में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं। इस आहट को, इस डर को, इस खौफ को महसूस करिए कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। महसूस करना मेरे डर को और पहुंचाना हिंदुस्तान तक कि ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है कि चाय वाले बाबू को, जरा सा रंग में आइए, कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। कल ही संविधान लागू हुआ है, बोलने की पूरी आजादी है। मैं उस आजादी का इस्तेमाल करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। मेरी तमाम बातें किसी भी दायरे में उसी तरह नहीं आती जिस तरह 370 के दायरे में बहुत सारे कानून नहीं आते। तो थोड़ी देर एक शायर को उसके रंग के साथ सुनिए। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा दौर जब मीडिया ने तय कर लिया हो कि उन्हें किसके लिए बोलना है और क्या बोलना है, एक ऐसा दौर जब सियासी घरानों ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, ऐसे में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो
اور نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں پر نوٹ بندی جی ایس ٹی نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی چائے والے بابو کو کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور پیچھے جو دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں آپ تھوڑا سا آپ کی بھی شرکت ہو پڑھتا ہوں سنے گا کہ زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں بس عنوان ہے اس نظم کا میرے چند سوال بڑی معصومیت سے ایک شاعر اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے کہ خون کو پانی چائے آ گئی ہے تھوڑی دیر میں پکوڑے بھی آئیں گے بہت محبت ہے کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں اب بند سنیے گا اس نظم کہ مسلم بہنوں کی چنتا میں گر تھوڑی سچائی ہے مسلم بہنوں کی چنتا میں گر تھوڑی سچائی ہے سنیے گر قاتل نیت میں تھوڑی بھی اچھائی ہے آپ کی ایک بوڑھی بہنا کی میں فریاد سناتا ہوں آپ کی ایک بوڑھی بہنا کی میں فریاد سناتا ہوں زکیہ جعفری کے اشکوں کی میں روداد سناتا ہوں زکیہ جعفری کے اشکوں کی میں روداد سناتا ہوں آپ کے اس گجرات میں جو بلقیس نام کی بہنا ہے آپ کے اس گجرات میں جو بلقیس نام کی بہنا ہے اس کی چیخوں پر منہ بولے بھائی کا کیا کہنا ہے میرے یہی سوال ہیں میرے چند سوال ہیں بہت شکریہ بہت محبت ہے کیا کہنے اگلا بند پڑھتا ہوں صاحب اس نظم کا کہ ادھر دادری میں تم سے اخلاق کی بیٹی پوچھ رہی ادھر دادری میں تم سے اخلاق کی بیٹی پوچھ رہی پہلو خاں کی بوڑھی ماں
بستر پر لیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی، اور نجیب کی ماں کی چیخیں تم سے رو کر کہتی ہیں، ان کی بے سدھ آنکھیں تم سے بے سدھ ہو کر کہتی ہیں، بعد میں 3 طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی، بعد میں 3 طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی، پہلے میرا غائب بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ مودی جی، میرے یہی سوال ہے، میرے یہی سوال ہے۔ آخری بند سناتا ہوں اس نظم کا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بڑی شرافت سے سنا سکوں، لیکن آپ بھی شرافت سے سنیں گے تو پھر معاملہ بنے گا نہیں، تو میں شرافت سے سناؤں، آپ پوری بدماشی سے سنیں، تب مجھے لگتا ہے کہ رنگ زیادہ بہتر۔ ایک مرتبہ زوردار تالیاں۔ مجھے تلاش ہے ان بھائی صاحب، ہاں ابھی نظر آئے آپ، بندے نے کم سے کم 10 بار نعرہ لگایا ہوگا۔ ایک ایسے شخص جب کسی بھیڑ میں ملتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ پوری بھیڑ جو ہے وہ زندہ ہے۔ سلام بھائی صاحب کیا کہنے، واہ واہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور اچھا زندہ باد، دھنیہ واد، بہت شکریہ۔ نظم سناتا ہوں میں۔ میرے چند سوال ہیں کہ کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے، کم سے کم 50 بھاشن سنے ہوں گے، مسلم بہنوں کو ان کا حق دلا کے رہوں گا میں، تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے۔ کچھ مہمانان ابھی آئے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے آ گئے تھے، وہی صحیح سمے پر آئے ہیں، ان کا سواگت ہے، ان کا خیر مقدم ہے، ان کی آمد کے لیے ایک بار زوردار تالی بجائیں آپ۔ محبتیں، شکریہ۔ انہیں کوئی اچھا سا پڑوس دیکھ کے بٹھا دیا جائے، اور جب مردوں کے بیچ میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر چوائس کیا کرنا، کہیں بھی بیٹھ جائیں، انشاءاللہ عاقبت اچھی رہے گی۔ گزارش کرتا ہوں، بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ کہ کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں کہ کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے تم جیسے بھائی سے تو بہتر تھا بھائی نہ ہوتے، کہ کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے تم جیسے بھائی سے تو بہتر تھا بھائی نہ ہوتے، کب ان کی آنکھوں کا آنسو صاف ملے گا مودی جی، کب ان کی آنکھوں کا آنسو صاف ملے گا مودی جی، آپ کی ان بہنوں کو کب انصاف ملے گا مودی جی، میرے یہی سوال ہیں، میرے چند سوال ہیں، میرے چند سوال ہیں۔ تو ناظرین گرامی، تقریباً اس جو نظم کا خلاصہ تھا، رام کو مت مارو یعنی ہندو مسلم فسادات مت کرو، رحمان کو مت مارو، اس ہندو مسلم فسادات کے پیچھے ہے کون؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اس وقت جو میں جانتا ہوں جس بات کو، سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ باتیں ایسے نہیں آتی۔ اس وقت تو ہندوؤں کو ایجوکیشن جو دی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمانوں نے 800 سال تمہارے اوپر ظلم کیے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہر ہندو کا دل کالا ہو چکا ہے۔
اس سے اگر ہم پیچھے ماضی میں جائیں، مہاتما گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی۔ آزادی کے بعد دلی اور میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کی تاکہ دونوں مذاہب کے درمیان امن قائم ہو جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کی ترغیب دی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا۔ انہوں نے گاندھی جی کے امن مشن کا ساتھ دیا اور فسادات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ جمہوری لوگ ایسے کرتے آ رہے ہیں جو کہ ٹھیک تھا، اور اس وقت جمہوری لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، بابو جگجیون رام بابو نے اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کی اور تقسیم کے بعد مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوشش کی، خاص طور پر دلت کمیونٹی کو بھی امن قائم رکھنے کی تلقین کی۔ یہ ہندو ہے جو ہندوؤں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، مسلمانوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور ہندو مسلم یکجہتی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے تعلیم کے ذریعے امن کو فروغ دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھارت کے پہلے صدر کی حیثیت سے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا اور تقسیم کے بعد امن قائم رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ اب بتائیے، اچھا، رئیس احمد قدوانی نے کانگریس میں رہتے ہوئے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کام کیا اور تقسیم کے بعد مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم رہے۔ سب نے کیا یار، سب یہی چاہتے ہیں سوائے بی جے پی کے۔ بی جے پی میں مودی صاحب، بھائی یہ تو اشاروں میں اور صحیح الفاظ میں ساری کی ساری باتیں کر جاتے ہیں مودی۔ اچھا، ادھر اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ، اس کے بعد امت شاہ، اس کے بعد کیا نام ہے اس کا، سدھانت، پتہ نہیں کون کون سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مل کے اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ وی کے کرشنا مینن نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کے نمائندگی کرتے ہوئے تمام مذاہب کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا۔ وہ ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے حامی تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اقلیتوں کو اگر ہم نے کچل ڈالا تو اقلیتیں ختم ہونے والی تو ہے نہیں، ہمارا ہی کردار خراب ہوگا۔ سید محمود نے آئین ساز اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے مسلمانوں کے تحفظ اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا، جو کہ نمایاں تھا۔ اس وقت پرتاپ گڑھی صاحب مسلمانوں کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈھال بن کے آئے بھی ہیں، جو ان کا یعنی اچھا ایک ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ مودی نے کبھی چائے بیچی بھی ہے یا نہیں، یہ پرتاپ گڑھی صاحب کا ایک بہت اچھا اور بڑا ڈائلاگ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ مودی نے کسی کو چائے بیچی ہو یا کسی نے پی ہو چائے مودی سے، اور مودی کی تعریف کرتا ہوں۔ نجیب کی ماں کی ہائے ہائے لے کے ڈوبے گی، تقریباً کوئی 12 سے 15 افراد گنوائے ہیں جن کے ساتھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہوا، اور اس کی بنا پر پرتاپ گڑھی صاحب کو یہ باتیں کرنی پڑی ہیں اور ظلم ہوا پڑا ہے، اور ایسا ظلم ہوا پڑا ہے کہ بس کیا پوچھتے ہو۔ تو ایسی نظمیں کہتے ہوئے پرتاپ گڑھی صاحب اور بھی پاپولر ہوں گے، کیونکہ تقریریں، جلسے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرنا یہ اب غیر مؤثر رہا ہے۔ اگر مؤثر رہا ہے تو شاعرانہ انداز رہا ہے، اور شاعرانہ انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انڈین سانگز شاید پاپولر چل رہے ہوں کیونکہ وہ شاعرانہ انداز ہے۔ تو انڈیا، یہ بھی انڈیا کے ہی ہے مسلمان، پرتاپ گڑھی صاحب شاعرانہ انداز میں پھر انہی کو دھلائی کر دیتے ہیں اور مزہ آ جاتا ہے۔ 3 طلاق کا موضوع جو انہوں نے بات کی ہے پارلیمنٹ میں، بھائی 3 طلاق پہ بین لگاتے ہیں 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے، 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے، وہ اسلام کب کہتا ہے ہونی چاہیے؟ اسلام تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور آپ کہیں گے جی تو پھر اسلام میں 3 طلاق کیوں ہے؟ تو ہم یہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ اسلام میں 3 طلاق اس لیے ہیں کہ آپ کو 3 طلاق کا اگر پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کی حد بندی کو کیسے سمجھیں گے، اس کی ممانعت کو کیسے سمجھیں گے؟ بھئی آپ کو بارڈر کا ہی پتہ نہیں ہے انڈیا کے، اور آپ بارڈر کراس کرنے کی سوچتے ہیں تو کیسا ہوگا بتائیے آپ؟ اس کے بعد گولی لگے گی آپ کو۔ تو وہ بارڈر کے لیے، بارڈر کو بتانے کے لیے کہ یہ 3 طلاق آپ کا بارڈر ہے، اور اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو 3 طلاق کا کانسیپٹ اسلام میں حد بندی، بارڈر کریشن کے لیے ہے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے بعد میری خیر نہیں ہے۔
تو آپ جو پارلیمنٹ کے اندر وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ 3 طلاق پہ اس پہ قانون لایا جائے، تو آپ وہی کرنے جا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا اور 3 طلاق کی ممانعت آ گئی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دی تو اس کے بعد یہ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہے، الا یہ ہے کہ کسی اور سے شادی کرے اور وہ بھی اس کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی موت مر جائے، تو پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.